बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ अवामी एक्शन कमेटी का एक बहुत बड़ा पावर शो था मुज़फ़्फ़राबाद में। हालांकि मुज़फ़्फ़राबाद में शदीद बारिश थी और इस बारिश के मौसम में बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। इसके ऊपर बातचीत की जाएगी और इसके साथ साथ नाज़रीन हुर्रियत रहनुमा JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक साहब की जो हैंगिंग की सज़ा थी उसमें तोसी हुई है अप्रैल तक, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत है और इस इत्तेहादी हुकूमत से पहले क्या सूरत थी। जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए थे उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के लिए क्या अलकाबात जो है उससे नवाजते थे एक दूसरे को, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम सुनाते दो क्लिप्स हैं नाज़रीन, ये आप सुने और फिर इसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। ये सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये भुट्टो साहब भी हैं, ज़रदारी साहब भी हैं, इनका एक छोटा सा क्लिप है वो आप सुने, जिसमें वो स्टेज पे खड़े होकर खुद नारा लगवा रहे हैं बल्कि कि नवाज शरीफ साहब के बारे में वो क्या फरमा रहे हैं, ये आप सुने। और इसके बाद का जो क्लिप है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आप सुनिएगा। उसमें इल्ज़ामात की भरमार है एक दूसरे के ऊपर, यानी नून लीग की क़यादत जो है वो भरपूर तनकीद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भरपूर तरीके से तनकीद कर रही है, तंज़ कर रही है, इल्ज़ामात लगा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर। इसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ज़रदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की जो बारिश हो रही है, आप पहले वो सुने और इसके बाद हम तबसरा करेंगे। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। उनकी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है मियां साहब की हुकूमत ने। गुर्बत और बेरोजगारी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है ज़रदारी ने? क्या इसी तरह लोग बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? हम इसी तरह कशकोल उठाए दर बदर भटकते रहेंगे? 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। ये कर्जा कौन उतारेगा? क्या हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी? आपने तो पाकिस्तान की जड़ें काट ली। हमारी मईशत मफलूज होकर रह गई है, कर्जे बढ़कर 14,000 अरब हो चुके हैं। इस कर्ज की भारी किस्तें अदा करने के लिए हम मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं। जब भी मुस्लिम लीग को हुकूमत मिली है, पाकिस्तान को कंगाल बना के छोड़ा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिमांड की है। यही मसला है नवाज शरीफ के साथ, इकोनॉमी स्टूपिड डर है या वो है इकोनॉमी स्टूपिड। ज़रदारी के होते हुए PIA का हाल देखो, तुमने आज लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है और पाकिस्तान बदहाल हो गया। और ज़रदारी आज अगयार के आगे ये झुकता है, अगयार से भीख मांगता है। मियां साहब, अगर तरक्की हो रही है तो बैरूनी कर्जे क्यों बढ़ते जा रही है? अगर तरक्की हो रही है तो एक्सपोर्ट्स कम और इम्पोर्ट्स क्यों बढ़ती जा रही है? ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को जानबूझ के दबाव बर्बाद कर रहे हैं। एक डॉलर मांगने के लिए निकल जाते हैं। आज PIA का हाल देख लें, बाकी इदारों का स्टील मिल का हाल देखें। मिस्टर ज़रदारी, ऐसे काम नहीं चलेगा। जी नाज़रीन, आपने ये दोनों क्लिप सुने और पहले क्लिप में तो आपने सुन लिया होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या फरमा रहे हैं, और जो दूसरा क्लिप है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश की जा रही है और मुल्क की जड़ें खोखला करने का कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह रही है कि ये मुल्क की जो जड़ें वो खोखली कर चुके हैं और IMF से कर्ज़ लेके जो है मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। और इसी तरह जो नून लीग की क़यादत है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रही है वो भी आप सुने, ज़रदारी साहब जो फरमा रहे हैं। और ये इल्ज़ामात का जो सिलसिला है ये बड़ा अफसोसनाक है। और इसके साथ साथ जब शराकत इक़्तिदार का फार्मूला आ गया और जब इन्होंने ये देखा कि अब एक नई जमात मार्ज़ वजूद में आ चुकी है, फिर इसके बाद इन्होंने इत्तेहाद कर लिया और अब वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत इस तरह हम कह सकते हैं कि देखें, सदर साहब जो हैं ज़रदारी साहब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो अब इनका इत्तेहाद ही हो गया और हर जगह पे इत्तेहाद देखा जा रहा है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन ये सारा कुछ इक़्तिदार की खातिर किया जा रहा है। अब अफसोस इस बात का है कि ये जो सियासत का महवर व मरकज़ है ज़रदारियों के गिर्द और शरीफों के गिर्द घूम रहा है। और अगर मुल्क की तरक्की और मुल्क के मसाइल के हवाले से निगाह दौड़ाई जाए
ہم آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ لے کے جاتے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے, ابھی بھی طوفان ہے. کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کی جو منازل ہیں وہ طے کر رہا ہے, اور جب کہ اگر دیکھا جائے تو جو مہنگائی ہے, مہنگائی کا تناسب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ترقی کس ایک حکومت کی جانب سے ایک SICFC بنایا گیا تھا, ایک ڈپارٹمنٹ, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بہت بڑے تعداد میں جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی, لیکن ہم نے دیکھا کہ SIFC کے پلیٹ فارم سے تو سرمایہ کاری نہ ہو سکی, بلکہ اس کے بعد بہت ساری کمپنیز جو ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹ کے باہر جانے پہ مجبور ہیں. اب اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال بتائی جاتی ہے کہ بہت تیزی اس میں آ رہی ہے, بہت ترقی ہو رہی ہے, لیکن اب بتایا یہ جائے کہ جو دیہڑی دار مزدور ہے اس کے لیے جینا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. اس کے لیے انتہائی 2 وقت کی روٹی کمانا اور کھانا مشکل ہو چکا ہے. اب ایسی صورتحال میں حکومت محض اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے صرف یہ نعرے لگائے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی, ملک میں جو ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے, لیکن اگر حکومت کا ایک ادارہ ہے, ادارہ شماریات, اس کے اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں تو اس سے بظاہر بالکل یہ لگ رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ انتہائی مشکل سے مشکل ہو چکی ہے. ان کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے, خاص کر جو گیس, بجلی کے بل اور یوٹیلیٹیز جو ہیں, یہ جو عام انسان ہے اس کے لیے یوٹیلیٹی بلز پورا کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. تو حکومت وقت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر شراکت اقتدار, اگر اقتدار کی خاطر آپ ایک ہو سکتے ہیں تو خدارہ عوام کی بہتری کے لیے, ملک میں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, ملک کو اچھے راہ پہ گامزن کرنے کے لیے آپ مل کے کیوں نہیں چل سکتے ہیں؟ اب یہ جس طرح یہ ناظرین آپ نے کلپ سنے جس میں مسلم لیگ نون کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ایک دوسرے کے اوپر شدید الزام لگا رہی ہے, اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقائق ہے, یہ آپ کو دکھایا ہے, آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ کس قدر الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. یہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, یہ قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر محض اس لیے کہ عوام سے جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے تو عوام سے ووٹ لینے کے لیے, عوام کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بارش کر دی جاتی ہے تاکہ عوام کی حمایت حاصل کی جا سکے, تاکہ عوام یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ فیل ہو گئی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت فیل ہو گئی تاکہ عوام کی ہمدردیاں سمیٹیں اور عوام ان کو انتخابات میں ووٹ دیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے عوام جو ہے باشعور ہیں, لیکن اتنے سادہ ہیں کہ انتخابات کے چکر میں جب انتخابات آتے ہیں تو پھر انہی کے جھوٹے نعروں اور جھوٹے خواب لے کے یہ لوگوں دروں پہ جاتے ہیں اور عوام کو پھر چکمہ دے کے ان سے پھر ووٹ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس افسوسناک صورتحال میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے ملک میں وہ انتہائی افسوسناک ہے. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کسی کے اوپر تنقید کرنا, اس طرح نہیں, بلکہ تنقید اس زمرے میں کی جاتی ہے کہ آپ عوام کے بارے میں سوچیں, ملک میں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, ملک میں بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, ملک کے حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, ملک میں جو ترقی, آپ نے کہا ترقی کی راہیں کھلیں گی, لوگ روزگار یہاں ڈھونڈنے آئیں گے, وہ تو ایک سہانا خواب بن کے رہ گیا ہے, اور بلکہ بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے, صنعتیں بند ہوتی جا رہی ہیں. گزشتہ دنوں فیڈرل یہاں سے جو سرمایہ کار ہیں, یہاں پہ جو صنعت کار ہیں, ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کتنی ساری صنعتیں جو ہیں وہ ملک بھر سے بند ہو چکی ہیں اس وجہ سے کہ محض جو بجلی ہے, گیس ہے, بہت مہنگی ہے, اب ان کو اس کے اوپر جو پروڈکشن ہوتی ہے اس میں ان کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس تمام صورتحال میں جہاں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم عوام کے لیے دن بدن جو ہے وہ مہنگائی کم کر رہے ہیں, لیکن مہنگائی, اب بتایا جائے کہ مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہے, کس طرح کم ہو رہی ہے. یہ کلپ سنوانے کا مقصد ناظرین آپ کو یہ ہے کہ تاکہ عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ اقتدار کی خاطر, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اقتدار کی کرسی کے لیے جب یہ دونوں جماعتیں ایک ہو سکتی ہیں. ماضی میں ان کے ایک دوسرے کے اوپر کیا الزامات تھے وہ آپ نے سن لیے, اور جب اقتدار پہ بیٹھنے کا وقت آیا تو پھر یہ شیر و شکر ہو گئے آپس میں, اور کس طرح ایک دوسرے سے مل بانٹ کے ابھی شراکت اقتدار ہو رہی ہے, اور اقتدار کے مزے جو ہیں وہ انجوائے کیے جا رہے ہیں, اور عوام جو ہیں وہ اسی طرح خوار ہو رہے ہیں. تو ہماری حکومت وقت سے ان دونوں بڑی جماعتوں سے یہی گزارش ہے, یہی درخواست ہے کہ خدارہ آپ جس طرح ماضی کی تلخیاں بلا کے, ماضی میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بارش کرنے کے باوجود
اب آپ اقتدار کے لیے ایک ہو چکے ہیں، تو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے خدا را ایک دفعہ پھر سوچیں اور سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک ہوں، محض صرف اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے نہیں کہ آپ ماضی میں تو عوام کو دھوکے دیتے آئے ہیں، ماضی میں تو دھوکہ دے کے عوام سے ووٹ آپ نے لے لیے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بارش آپ نے کر دی، اور اب جب اقتدار کے مزے لوٹے جا رہے ہیں تو عوام کو آپ بھولے بیٹھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں اگلی خبر کے اوپر۔ اس کے جو ابھی آپ نے آپ کو کلپ سنوائے، اس کے مزید فالو اپس اور اس کی مزید جو اہم معلومات ہیں وہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آپ سے بات کرتے ہیں اپنے اگلی خبر کے اوپر۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے گزشتہ روز مظفر آباد میں اپنا ایک بڑا پاور شو کیا، اور عوامی ایکشن کمیٹی کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں جو جس کو ابھی حال ہی میں بنی ہے، 2 ماہ پورے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کمیٹی کے چیئرمین تھے اور بخوبی واقف ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کیا مطالبات ہیں، اور اس کے باوجود ان مطالبات کے اوپر عمل نہ ہونا۔ چند ایک مطالبات ہیں جو انہوں نے سیدھا اہم نکات سامنے رکھے تھے حکومت کے سامنے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگلے مہینے میں اپنا مزید لائحہ عمل ہے اس کا اعلان کریں گے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں وقت پہ تو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اگر باضابطہ طور پہ جماعت رجسٹرڈ نہ بھی ہو سکی تو ان کے جو ارکان ہیں، جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں، جو اہم لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ آزاد امیدوار الیکشن میں اتریں اور عوام کی حمایت جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس تمام صورتحال میں گزشتہ روز جو پاور شو کیا گیا، شدید خرابی موسم کے باوجود مظفر آباد کی سڑکوں پہ ہم نے دیکھا کہ عوام کا جمع غفیر تھا، عوام بڑی تعداد میں نکلے عوامی ایکشن کمیٹی کے حق میں، اور حکومت کو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو، جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی حکومت ہے، ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے، اور خاص کر وفاق سے بھی بات کی جائے، اور وفاقی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے بنائی گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آئینی کمیٹی بنائی تھی جس میں مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے بات چیت ہونا تھی، اب اس کمیٹی کو تو عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی ریویو نہیں کیا گیا، اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کی گئی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ اسی طرح جس طرح چودھری انور الحق صاحب کی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ جب یہ احتجاج شروع ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل راٹھور صاحب کی حکومت کو کم از کم ایک انیشیٹو لینا چاہیے آگے بڑھ کے، اسی ڈگر پہ یہ نہ چلیں، عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے پہلے بات کریں، اس سے پہلے کہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان ہو اور لوگ پھر سڑکوں پہ آئیں اور پھر حالات خراب ہوں، اور اس سے پہلے حکومت کو آگے بڑھ کے وفاق سے بھی بات کرنی چاہیے، اور جو آئینی کمیٹی بنی ہے اس حوالے سے جو تحفظات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور جو ان کے 38 نکاتی ایجنڈا تھا، اب کون سے اہم نکات ہیں جن کے اوپر عمل ہوا ہے۔ ہیلتھ کارڈ کا جو اجرا ہوا ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس کا اجرا کیا گیا تھا، اور اس میں ایک اچھا پوائنٹ یہ مل گیا ہے حکومت آزاد کشمیر کو کہ حکومت آزاد کشمیر کے پاس اس ہیلتھ کارڈ کے لیے مختص جو بجٹ تھا 2,74,00,000 کروڑ پہ، وہ ان کو مزید اس میں بچت ہو گئی ہے، اور ان کو مزید اپنے سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح مسلم لیگ نون کے جو ارکان اسمبلی ہیں، اور خاص کر آزاد کشمیر کرنسا اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے بھی حکومت وقت پہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، فیصل راٹھور صاحب کی حکومت، اس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ بھی انتخابی کارروائیوں کے اوپر اتر آئے ہیں، اور انتظامیہ کو جو ہے ان کے تقرریاں تبادلے کیے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس صورتحال میں اگر مزید حالات خراب ہوئے، عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اگر مزید لائحہ عمل کا اعلان کیا گیا اور حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان کیا گیا، تو اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو آگے بڑھ کے اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اس تمام صورتحال سے باخبر رہنا چاہیے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی 38 نکاتی ایجنڈے میں مطالبات رکھے گئے ہیں وہ جائز ہیں، ان کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا عمل ہونا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، اور اس کے لیے ناموں کی جو سمری ہے
وہ وزیراعظم پاکستان جو چیئرمین کشمیر کونسل بھی ہیں ان کو بھیجی گئی ہے. اب دیکھیں اس میں سے کون سے کس کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا جاتا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے بعد آزاد کشمیر میں باضابطہ طور پہ جو الیکشن جولائی 2026 میں یعنی رواں سال ہونے ہیں باضابطہ طور کے اوپر تیاریاں شروع کی جائیں گی. اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے. اس کے ساتھ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو چیئرمین ہیں یاسین ملک صاحب قید دیوبند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں بھارتی جیلوں میں اور عرصہ دراز سے جو ہے وہ وہاں جیلوں میں مقید ہیں. اور ان کے خلاف جو بھارتی عدالتیں ہیں انہوں نے فیصلے سنا رکھے ہیں کہ ان کو سزائے موت دی جائے. اور سزائے موت کے حوالے سے جو ہینگنگ کی سزا ہے اس میں ابھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جنوری کے اینڈ میں اس کے اوپر عمل ہونا ہے، لیکن آج ایک ہیئرنگ ہوئی ہے وہاں پہ جس میں اس سزا کو مزید 22 اپریل تک ملتوی کیا گیا ہے. اور جس میں یاسین ملک صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں عدالت کے سامنے پیش ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اوپر یہ ایک شدید دباؤ ہے عالمی برادری کی جانب سے بھی، اور خاص کر ایسے موقع پہ پاکستان کو مزید اپنی سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس حریت رہنما کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اور جو بے گناہ ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اس حوالے سے پاکستان کو مزید سفارتکاری کی ضرورت ہے تاکہ اس سزائے موت کو ٹالا جا سکے، اس سزائے موت کو ختم کیا جا سکے. تو لیکن خوش آئند یہ ہے کہ فی الحال اس کو ابھی 22 اپریل تک مؤخر کیا گیا ہے. ناظرین مزید جو نیوز اپڈیٹس ہوں گی، تازہ ترین اطلاعات ہوں گی، تازہ ترین خبریں ہوں گی آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور دنیا بھر کی جو اہم ترین خبریں ہوں گی اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا. تب تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.